जब सुल्तान महमद द थर्ड जो है वो अपने 19 भाइयों को बुलाता है कमरे में और उन्हें कहता है कि आपके आगे खतने कराने हमने और कुछ नहीं। बारी बारी उनको भेजा जाता है कमरे में, वहाँ पे उनको बारी बारी मार दिया जाता है गला दबा के। तो उन 19 भाइयों में से सबसे छोटा भाई सिर्फ 11 साल का था। तुर्क सुल्तानों के बेटे दुनिया में सबसे बुरी हालत में हैं, क्योंकि जैसे ही इनमें से एक अपने बाप की जगह ले लेता है बाकी सबकी मौत यकीनी है। ये अल्फाज थे ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर के, जो कि सल्तनत उस्मानिया में होता था। और अफसोस की बात यह है कि ये एक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसे ही था। अब सल्तनत उस्मानिया में से एक बहुत ही मशहूर सुल्तान था जिसने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत अपने भाई को कत्ल करना लीगल था। ये सुल्तान था सुल्तान महमद द सेकंड, सुल्तान महमद फातेह, वो आदमी जिसने कॉन्स्टेंटिनोपिया फतह किया था। और जो कानून वो बनाता है वो कुछ इस तरह का जाता है। वो कहता है कि कानून साजों की अक्सरियत ने ऐलान किया है कि मेरे बच्चों और नवासों में से जो तख्त पर चढ़ेंगे उन्हें अपने भाइयों को फांसी देने का हक हासिल होगा। ये कानून सल्तनत उस्मानिया में प्रैक्टिस किया जाता है अगले 150 ईयर्स के लिए, अगले 150 सालों के लिए। अब क्या ये कानून असल में एक इस्लामिक था, किस तरह इन्होंने इस चीज़ को जायज़ करार दे दिया, ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन इस सवाल को हम इस वीडियो में टैकल नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्यों आखिर ये कानून क्यों बना और इसके बनने के बाद क्या होता है। और ये सब कुछ समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऑटोमन एम्पायर का, सल्तनत उस्मानिया का सक्सेशन किस तरह चलता था उस चीज़ को समझें। अब यूरोप में और अमूमन ममालिक में ऐसे था कि बादशाह जब मरता है तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा है तख्त उसी को जाना है। और ये कानून था, हर एक को पता था। जो बाकी जो शहजादे थे उनका हक नहीं था हुक्मरानी का, सबसे बड़े बेटे का था। लेकिन सल्तनत उस्मानिया में चीज़ें इतनी सिंपल नहीं थीं। वहाँ पे उस्मान की लड़ी में से कोई भी आदमी ये हक रखता था कि वो सल्तनत उस्मानिया का हाकिम बन जाए। और इस कानून की वजह से एक अजीब सी चीज़ होती थी कि अब आप सुल्तान बन गए हो, आप तख्त पे बैठे हो, लेकिन आप ही के जो बाकी सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हैं, आपके भाई, आपके अंकल्स वगैरह, वो सब एक किस्म के आपके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो आपके ख़िलाफ़ कभी भी बगावत कर सकते हैं और वो आपसे तख्त ले सकते हैं। और उनका तख्त ले लेना आपसे ठीक होगा क्योंकि उनका भी हक है हुक्मरानी का। तो एक अजीब सी कैफियत बन जाती है। तो अब इस मौके पे सवाल आता है कि भाई आखिर क्यों, आखिर सल्तनत उस्मानिया ने इतना मुश्किल क्यों बनाया था अपने लिए कि हर किसी का राइट क्यों था हुक्मरानी का। अब ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। अब सल्तनत उस्मानिया के कायम होने से पहले तुर्कों ने मुख्तलिफ खित्तों में छोटी छोटी रियासतें कायम की थीं, जैसे कि सेंट्रल एशिया में, ईरान में, मिडल ईस्ट में और आखिरकार एनातोलिया, जहाँ पे सल्तनत उस्मानिया खड़ी होती है। अब द फैक्ट कि उन्होंने छोटी छोटी रियासतें कायम की थीं, इसका ये मतलब ही है कि वो छोटी छोटी रियासतें कुछ अरसे बाद जाके फ़ेल हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी और बहुत ज़्यादा लंबा अरसा उनमें से कोई भी हुक्मरानी नहीं कर पाए थे। अब उन रियासतों के अंदर तख्त आगे कैसे दी जाती थी? एक पुराना तुर्क त्यौहार है जिसके अंदर बेसिकली वो कहते हैं कि हर एक का एक ख़ानदान में हक है कि वो उस रियासत के ऊपर हुक्मरानी कर सकें जो हुक्मरान के ख़ानदान से हैं। तो ये जो कानून था, जो त्यौहार था, बेसिकली वो इसको लेके आगे चलते रहे। और उन सारी की सारी मुख्तलिफ रियासतों में हुआ ये कि दो चीज़ें होती थी, या तो आगे तख्त के लिए एक लड़ाई होती थी, जंग होती थी। अब वो छोटी हो सकती थी, लंबी हो सकती थी, मुख्तलिफ केसेस होते थे, उसमें आपने बाकी लोगों को मार दिया, आप बच गए और आप बन गए हुक्मरान। दूसरा तरीका ये था कि या तो सुल्तान खुद या वो बहन भाई आपस में, बहनें तो नहीं, भाई भाई आपस में ये फैसला ले लेते थे कि ठीक है, हम सल्तनत को अपने अंदर बांट लेते हैं। और अमूमन तुर्कों की जो रियासतें थी वो बट गई आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ छोटे छोटे रियासतों के अंदर। अब इनके बटने से हुआ ये कि एक ज़माने में जो एक बड़ी सल्तनत थी वो छोटी छोटी रियासतें बन गई और ना वो इतनी ताकतवर रहीं, ना ही वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहीं। और इससे उनको ख़तरा था, उनको जो बैरूनी ताकतें थीं वो आसानी से हमला करके उनको ख़त्म कर सकती थी। और यही हुआ। मुख्तलिफ सल्तनतें जैसे कि जो हंस थे, जो गोरकुत्स थे, युइगर्स, काराहान्स, गज़नविद्स, तिमुरिद्स, बाबुरिद्स और सेल्जुक्स, ये सारे जो हैं ये इसी वजह से ख़त्म हुए थे क्योंकि ये सब बढ़ चुकी थी रियासतें एंड तक। अब कहते हैं कि तुर्कों ने अपने ही आबाओ-अजदाद से एक किस्म का लेसन सीखा कि ये हमने नहीं होने देना, हमने अपनी रियासत को बंटने नहीं देना। तो अगर
ریاست کی بھلائی کے لیے اور کم اور باقی سب لوگوں کے قتل و غارت سے بچنے کے لیے خاندان کے چند لوگوں کو ہم خود ہی مارتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں؟ وہ لوگ جن میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ لوگ فتنہ اور فساد شروع کر سکتے ہیں آگے جا کے، ان لوگوں کو مار دیا جائے۔ تو یہ ایک قسم کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہوتا ہے جب یہ قانون آتا ہے۔ اور ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ جو اپنے بھائیوں کو مار دینے والا جو ایک قانون ہے یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں آٹومنز لے کے آئے، یا یہ ایک نئی چیز تھی، ایسے پہلے نہیں ہوا۔ نہیں، مختلف سلطنتوں میں ہمیں یہ چیز ہوتی نظر آ رہی ہے شروع سے، جیسے کہ جو سسنڈز تھے، جو رومنز تھے، جو بائزینٹائنز تھے، یہاں تک کہ مختلف مسلمان ریاستیں بھی اندلوسیہ میں اور موروکو میں، وہاں پہ بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ اپنے بھائی کو طاقت کے لیے لوگ مار دیتے تھے تاکہ کوئی ان کو خطرہ نہ رہے۔ اب یہ جو قانون تھا فریٹرسائڈ کا، جس میں اپنے بھائی کو مارنا لیگل تھا، اس قانون کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو بڑھتی نہیں ہے، اور کچھ تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ 600 سال تک حکمرانی بھی اسی لیے کر پائے کیونکہ اس قسم کے لاز تھے کچھ عرصے کے لیے۔ اور ایک اور جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس قانون کا وہ یہ تھا کہ جس طرح یورپ میں ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف رائل فیملیز جو ہے وہ بہت طاقتور ہو جاتی ہیں، جیسے کہ میڈیچی فیملی، یہ وہ اور فیملیز کا آپ سنتے ہو، لیکن سلطنت عثمانیہ میں یہ کیس نہیں تھا، کیونکہ وہ رائل فیملی جو ہے وہ اس کو ہی کاٹتے رہتے تھے، وہ اتنی پھیلتی ہی نہیں تھی کہ ایک الگ سے ان کی وہ سرداروں کی ایک کلاس سی بن جائے، وہ ہوتا ہی نہیں تھا یہ سین۔ اب سلطنت عثمانیہ میں فریٹرسائڈز کرنے کے یا اپنے بھائیوں کو مارنے کی 3 مختلف وجوہات استعمال کی گئیں۔ پہلی وجہ تو یہ ظاہری بات ہے، کسی نے آپ کے خلاف بغاوت کی تو اس کیس میں آپ نے ان کو پکڑا اور مار دیا۔ دوسری وجہ کہ کسی نے بغاوت نہیں کی ابھی تک، لیکن وہ سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو ثبوت ملا ہے اور آپ نے یہ چیز روک دی ہونے سے پہلے۔ تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھا کہ نہ اس بندے نے، نہ اس شہزادے نے پلاننگ کی ہے بغاوت کی، نہ اس نے بغاوت کی ہے، لیکن پوٹینشیل ہے کہ وہ باغی ہو سکتا ہے، وہ یہاں یہ بھی پوٹینشیل ہے کہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس پوٹینشیل کو ختم کرنے کے لیے بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کو مارا ہے، اور یہ مارنا جو ہے نا تیسرا والا، یہ اس قانون کے تحت لیگل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو مار دو تاکہ مسئلہ ہی نہ رہے کوئی آگے جا کے بھی۔ اب سلطنت عثمانیہ میں پہلا فریٹرسائڈ ہوتا ہے 1298 میں، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے سٹارٹ ہونے کی ڈیٹ سے 1 سال پہلے ہے، وہ 1299 میں آفیشیلی سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ قتل ہوتا ہے دندار بے کا، جو ہوتے ہیں عثمان غازی کے چاچا۔ دندار بے جو ہیں وہ مختلف تکفورز جو کہ بائزنٹائن ایمپائر کے تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ قسم کے گورنرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے بغاوت کرتے ہیں عثمان کے خلاف، اور اس چیز میں وہ مارے جاتے ہیں بغاوت کی وجہ سے۔ یہ تھا پہلا قتل جو خاندان والے کا کسی کا کیا گیا سلطنت عثمانیہ کے لیے۔ اب اس کے بعد آگے جا کے بہت زیادہ مثالیں آتی ہیں، اور میں آپ کو کچھ نمبرز سناتی ہوں۔ اس کے اوپر اسکالرز کا نا کچھ اختلاف رائے ہے کہ ایگزیکٹ نمبرز کیا ہیں، لیکن عموماً اسکالرز جن نمبرز پہ متفق ہیں وہ یہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ فریٹرسائڈ سے 60 شہزادوں کو مارا گیا، 5 شہزادے مرے 14ویں صدی میں، 5 شہزادے مرے 15ویں صدی میں، 44 شہزادے مرے 16ویں صدی میں، اور 5 شہزادے مرے 17ویں صدی میں۔ ان میں سے ایک مارا گیا 18ویں صدی میں۔ ان سب شہزادوں میں سے کہتے ہیں کہ 16 شہزادے وہ تھے جو ایکچولی بغاوت کر چکے تھے اور اس کے بعد مارے گئے، 7 شہزادے وہ تھے جن کی پلاننگ پکڑی گئی اور ان کو مار دیا گیا، پلاننگ کر رہے تھے بغاوت کی۔ باقی سب کو مارا گیا کیونکہ ان میں ایک ڈر خوف تھا کہ کہیں آگے جا کے کچھ بغاوت یا کوئی ڈسٹربنس ایمپائر میں ان کی وجہ سے نہ ہو جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں ایک اور قانون بھی تھا۔ وہ قانون یہ تھا کہ آپ اپنے بھائی کا یا اپنے خاندان میں کسی کا خون نہیں بہا سکتے۔ تو کرتے کیا تھے کہ یہ لوگ خون نہیں بہاتے تھے، یہ ان کا گلا دبا کے ان کو مار ڈالتے تھے، لوپ ہول۔ اب یہ جو سسٹم تھا اس کے کچھ مسئلے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں کوئی بھی حکمرانی لے سکتا تھا، تو جو بچہ یا جو بندہ پہلے ایک سلطان مرا ہے اور اس کے مرنے کے بعد ایک ریس شروع ہوتی تھی کہ جو انسان پہلے پہنچ گیا استنبول تک، اس نے قبضہ جما لیا، وہ بن جائے گا اگلا سلطان۔ تو جب یہ ریس شروع ہوتی تھی تو اکثر تو چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی بہت لمبی بھی بن گئی اور مختلف قسم کی جنگوں میں بدل گئی۔ اور اس کی ایک ایگزامپل ہمیں نظر آتی ہے 1403 کے اندر، جب سلطان بیزت جو تھے پہلے،
ان کی موت واقع ہوتی ہے تو ان کے 4 بچوں میں ایسی جنگ چھڑتی ہے کہ وہ جنگ اگلے 10 سالوں تک چلتی ہے. ان 10 سالوں کے اینڈ پہ محمد جو ہے سب سے چھوٹا بیٹا وہ حاکم بن جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کا, اور وہ جو ہے سلطان محمد فرسٹ کے نام سے وہ اپنا لقب لیتا ہے. تو اس طرح کی مثالیں جہاں پہ بہت لمبی دیر کے لیے جنگیں ہوتی رہیں پہلے سلطنت میں, یہ چیزیں بھی سلطان محمد سیکنڈ کے دماغ میں تھیں جب انہوں نے اس قانون کو قائم کیا. لیکن اور چیزیں بھی تھیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو شہزادے نہیں کر رہے تھے بغاوت, مسئلہ یہ تھا کہ جو بیرونی طاقتیں تھیں اکثر جیسے کہ بائزنٹائنز یا وینس, یہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ بغاوت کریں. کچھ ایگزامپلز میں تو پوپ اور کرسچن مختلف ممالک بھی یہ کہتے تھے کہ آپ بغاوت کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور عموماً ان کو, اور کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں پہ ان کو قیدی بنا لیتے ہیں اور پھر سلطان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کے بھائی کو فوج کے ساتھ بھیجیں گے, یہ وہ. سلطان کو کیا پتا کہ بھائی اصل میں کیا چاہ رہا ہے, وہ تو قیدی ہے. لیکن اس طرح کی مثالیں بھی تھیں. اور ایک چیز جو کہ بہت کیا کہتے ہیں دو دھاری تلوار ٹائپ سین تھا جس کا سلطنت عثمانیہ کے لیے, وہ تھے ان کے جانثاریز. اب جانثاریز ان کی اسٹینڈنگ آرمی کورپس تھیں, وہ بہت ان کے لیتھل فائٹرز تھے. مسئلہ یہ تھا وہ لوگ سلطنت عثمانیہ کی بہت بڑی طاقت بھی تھے, اور ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ وہ خود اتنے طاقتور تھے سلطان کو ان کی سننی بھی پڑتی تھی. اور عموماً اگر جانثاریز کی ڈیمانڈ سلطان نہیں مانتا تھا تو وہ لوگ نعرہ لگا دیتے تھے کہ جی شہزادے کی لمبی عمر اینڈ آل, کہ وہ دھمکی دیتے تھے کہ ہم شہزادے کو اپنی جگہ بٹھا دیں گے کسی اور شہزادے کو. تو یہ چیز سلطان کے لیے بہت وہ تھا, مشکل تھا بیلنس کرنا. تو ایک یہ بھی وجہ تھی جو وہ شہزادے تھے جو خود نہیں بننا چاہتے تھے بادشاہ, لیکن حالات اور لوگ اور باقی سرکمسٹانسز بھی اکثر مجبور کر دیتے تھے سلطانوں کو اپنے ہی بھائیوں کو مارنے پہ. یہ ایک قسم سے آپ کو دکھاتا ہے کہ کس طرح جو سلطنت عثمانیہ کا بھی بادشاہ تھا اس کی بھی مجبوریاں تھیں بہت حد تک. وہ ہمیں تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ یہ لمبی جنگیں اور یہ جانثاریز وغیرہ اور ان کی دھمکیاں دیکھ کے سلطان محمد سیکنڈ اس لاء کو بنانے کی طرف جاتے ہیں. اب جب یہ لاء بن گیا, جب یہ قانون بن گیا, اس کے بعد کچھ ٹائمز ایسے آتے ہیں جہاں پہ چیز تھوڑی حد سے بڑھ جاتی ہے. ان میں سے ایک وقت یہ تھا جب سلطان محمد تھرڈ جو ہے وہ اپنے 19 بھائیوں کو بلاتا ہے ایک کمرے میں اور انہیں کہتا ہے کہ آپ کے آگے ختنے کرانے ہم نے اور کچھ نہیں. باری باری ان کو بھیجا جاتا ہے کمرے میں, وہاں پہ ان کو باری باری مار دیا جاتا ہے گلا دبا کے. تو ان 19 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا بھائی صرف 11 سال کا تھا. تو یہ چیز جب ہوتی ہے تو ایک قسم کے نا سب لوگ ذرا ہل جاتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ لوگوں کو اکٹھے ایک دم ایسے مار دیا. اور سلطان محمد تھرڈ کی جب موت واقع ہوتی ہے 1603 کے اندر, اس کے بعد جو اگلا سلطان ہوتا ہے سلطان احمد فرسٹ, وہ ایکچولی یہ فریٹرسائڈ والا لاء جو ہے اس کو نہیں استعمال کرتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید کچھ تاریخدان کہتے ہیں کہ محمد تھرڈ کی جو حرکت تھی 19 بھائیوں کو اکٹھے مار دینا, اس نے ایک قسم کے نا سب کو تھوڑا ہلا دیا اور ذرا ان کو احساس ہوا کہ شاید چیزیں بہت آگے تک چلی گئی ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ احمد فرسٹ جب سلطان بنتا ہے وہ صرف 13 سال کا ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہوتے ابھی. تو اگر وہ اپنے بھائیوں کو بھی مار دے گا تو ہو سکتا ہے غلطی سے سلطنت عثمانیہ ہی ختم ہو جائے اگر وہ خود بھی مر جائے بچوں سے پہلے, رائٹ. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اب سلطان احمد فرسٹ کے دور میں یہ ہمیں نا چینج نظر آتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو نہیں مارتا. اور اس کے بعد ایک اور بڑی چینج نظر آتی ہے جب یہی سلطان دنیا سے جاتا ہے. جب یہ احمد فرسٹ وفات پاتا ہے تو اس کا بیٹا نہیں بنتا اگلا حکمران, جبکہ اس پوائنٹ تک اس کے بیٹے تھے, بلکہ اس کا بھائی سلطان مصطفیٰ فرسٹ بنتا ہے اگلا سلطان. تو ایک دم سے ایک شفٹ آ جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کے وہ تخت کو آگے دینے کے طریقے میں. اب اس کے بعد سے جو ہے نا ایک قسم کا ان کہا سا قانون سا بن جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے سلطان کا بیٹا بنے اگلا سلطان. جو بھی سلطان کی موت واقع ہونے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے جو خاندان ہیں, جو حکمران ہیں, فیملی, اس کا جو بھی سب سے بڑا, عمر میں بڑا آدمی ہوگا وہ بنے گا حکمران. تو یہ چیز ایک شروع ہو گئی اس کے بعد. اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی شروع ہوئی کہ اب وہ اپنے بھائیوں کو مارتے نہیں تھے, وہ ان کو قید کر دیتے تھے. اور اس کا طریقہ کار کچھ ایسا تھا کہ جب یہ شہزادے 7 سال کے ہوتے تھے تو ان کو
एक महल टाइप जेल में कैद कर दिया जाता था, जिनको कैफे कहते थे। अब अमूमन शहजादे जो कि डाले जाते थे इस किस्म की कैद में, वो अपनी मौत तक कैद में ही रहते थे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे इन शहजादों को अपनी कैद से बुलाया गया और वो आके सुल्तान बने हैं। लेकिन कहते हैं कि क्योंकि वो लोग हमेशा कैद में रहे तो उनको खासा आइडिया नहीं रहता कि किस तरह हुक्मरानी करनी है। तो इस सिस्टम में भी कुछ मसले मसाइल होते हैं। तो ये थी वन फोर्टनेट ज़िंदगी सल्तनत उस्मानिया के शहजादों की। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आपको हमारा चैनल पसंद है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पेट्रियन पे जाके हमारे चैनल के पेट्रियन बन सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा। खुदा हाफ़िज़।